जिसके साथ 10,000 रुपए की बैंक डिपॉजिट स्लिप का होना लाजमी है कि LDS के बगैर आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो सीधा सीधा 1,000 फीस फोटोस्टेट के हिसाब से 2 लाख रुपए आपको मजीद LDA को अदा करना होगा। पूछकर बताइए कि अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023 तक फाइल चेकिंग की मद में और फोटोस्टेट की मद में LDA को क्या इनकम हुई। और डायरेक्टर ट्रांसफ़र से मुझे पूछकर ये बताइए कि अक्टूबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक LDA में कितनी ट्रांसफ़र्स और कितनी प्लेसमेंट्स हुई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SayyadShayan.com। मैं हूं सैयद शायान और आज मैं पिछले वीलॉग में की गई अपनी वो बात आगे बढ़ाऊंगा जिसमें मैंने आपकी तवज्जो LDA के उस कानून की तरफ मबजूल करवाई थी जिसमें प्रॉपर्टी मालिक को अपनी फ़ाइल चेक करने पर 10,000 रुपये फ़ीस देना लाजमी कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक इंतहाई दिलचस्प और तारीख़ी बात शेयर करने जा रहा हूँ जिसे होपफुली आप पसंद करेंगे। वाक़या यह है कि जब अंग्रेज़ों ने बर-ए-सग़ीर पर कब्ज़ा किया तो ज़मीन तो उनके कब्ज़े में आ गई, मगर उस ज़मीन से उन्हें फ़ौरी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता था। अब ज़मीन तो वो बहरी जहाज़ में भरकर इंग्लिस्तान नहीं ले जा सकते थे, तो अब किया क्या जाए। और उधर अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए उन्हें बड़ी तादाद में रेवेन्यू दरकार था, लेकिन पैसा आए कहाँ से। उसके लिए उनके पास 2 रास्ते थे। एक ये कि वो आवाम और बिज़नेस कम्युनिटी पर हर जायज़ नाजायज़ टैक्स आयद कर दें, और दूसरा रास्ता ये था कि वो रेवेन्यू कलेक्शन के नए सोर्सेस, नई स्ट्रीम्स तलाश करें। अंग्रेज़ हुकाम का ख्याल था कि नाजायज़ टैक्स लगाने से उनके पास दिनों में पैसा तो आ जाएगा, लेकिन आवाम के दिलों में उनके लिए बददिली और मायूसी फैल जाएगी। और अगर वो टैक्स नहीं लगाते तो इतने बड़े खित्ते पर हुकूमत कैसे करेंगे। रेवेन्यू कलेक्शन के नए ज़राए तलाश करना उनके लिए बड़ा चैलेंज था और उन्हें इस मुश्किल का कोई हल नज़र नहीं आता था। इसी असना में मुग़ल बादशाह अकबर के ख़जाने और मालियात के वज़ीर राजा टोडरमल की कुछ डॉक्यूमेंट्स अंग्रेज़ हुकाम के हाथ लग गईं। राजा टोडरमल ने बर-ए-सग़ीर में पहली मर्तबा ज़मीनों का सर्वे और पैमाइश करवाकर उन्हें मुरब्बों और एकड़ों में तकसीम किया था। ज़मीन की पैमाइश करने की इकाइयाँ जैसा कि करम, मरला, कैनाल, एकड़, मुरब्बा, ये सब राजा टोडरमल की ईजाद हैं। उन्होंने आवाम की सहूलत के लिए पहली मर्तबा पटवार खाने कायम किए और पटवारियों का तकर्रुर किया था, और ज़मीन और आम लेन देन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को रुपये का नाम दिया था। लेकिन उस वक्त आप शेर शाह सूरी के दरबार से वाबस्ता थे। शहनशाह अकबर ने राजा टोडरमल की बेपनाह जहानत और इल्मी तदब्बुर की वजह से उन्हें अपने ख़जाने और मालियात की वजारत अता की थी। राजा टोडरमल की दस्तावेज़ात का मुताला करते हुए अंग्रेज़ हुकाम के जहन में यह ख्याल अचानक बिजली बनकर एक दिन कूदा कि क्यों ना हिंदुस्तान की ज़मीन हिंदुस्तान के बाशिंदों को ही फ़रोख्त कर दी जाए, जो अब तक बड़े बड़े नवाबों, राजाओं और महाराजाओं की मिल्कियत तक महदूद थी। लेकिन आम आदमी के लिए ज़मीन की मिल्कियत का तसव्वुर नहीं था। अंग्रेज़ हुकाम ने सोचा कि ऐसा करने से उन्हें उनके मतलूबा रेवेन्यू से भी कहीं ज़्यादा रेवेन्यू हासिल हो जाएगा और वो यहाँ के अवाम की खुशनुदी और हमदर्दियाँ अलग हासिल कर लेंगे। अब सवाल ये था कि ज़मीन के हुकूक़ मिल्कियत आम आदमी को मुंतकिल कैसे हों, और आम आदमी को ये कैसे बावर करवाया जाए कि वो भी अब सरकारी ज़मीन का मालिक बन सकता है। उसके लिए अंग्रेज़ हुकाम ने मकामी बाशिंदों से तवील मशावरत के बाद परमानेंट सेटलमेंट यानी मुस्तकिल आबादकारी का कानून बनाया, जिसके तहत रियासत की तरफ से हिंदुस्तान के ज़मींदारों को पहली मर्तबा हुकूक़ मिल्कियत इस शर्त पर दिए गए कि ज़मीन से जो आमदनी होगी उसका एक हिस्सा, जिसे महसूल कहा गया, हुकूमती ख़जाने में जमा करवाया जाएगा बतौर टैक्स।
حقوق ملکیت اور جائیداد کے سودوں کو تحریری ضابطے میں لانے کے لیے انگریز سرکار نے خاص قسم کے کاغذات، جن کو اسٹیمپ پیپرز کا نام دیا گیا، اپنے اس سرکاری چھاپا خانے سے چھپوائے کہ جہاں کرنسی چھاپی جاتی تھی، اور اس کاغذ کی پیشانی یعنی ماسٹ ہیڈ کا ڈیزائن بھی کرنسی نوٹوں اور پوسٹل ٹکٹ سے بہت مشابہ رکھا، تاکہ اسٹیمپ پیپر خریدنے والے نفسیاتی طور پر اس اہم کاغذ کی اہمیت کو جان لیں کہ انگریز سرکار یہ ضمانت دینے جا رہی ہے کہ جو معاہدہ اسٹیمپ پیپرز پر لکھا جائے گا اور جب اس کا اندراج سرکار کے محکمے میں کروا دیا جائے گا تو اس تحریری معاہدے کی محافظ پھر انگریز سرکار ہوگی، اور اگر کوئی فریق اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو انگریز سرکار بطور ضامن اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اسٹیمپ پیپرز اور زمینوں کی منتقلی اور سودوں سے ہونے والی آمدنی سے جو نیا ٹیکس حاصل ہونا تھا، اس ٹیکس کلیکشن کے لیے پہلا بورڈ آف ریونیو قائم کیا گیا، جس کا دائرہ آہستہ آہستہ پورے بر صغیر میں پھیلا دیا گیا۔ اس نظام کو متعارف کروانے والے لارڈ کارنوالیس، جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پورے ہندوستان میں برطانوی راج کی بنیاد رکھی تھی، ایک سخت لیکن منصف مزاج شخص تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستیں صرف انصاف یعنی جسٹس اور جسٹیفیکیشن یعنی معقولیت کی بنیاد پر چلائی جا سکتی ہیں۔ لارڈ کارنوالیس نے اپنے ریونیو نظام میں حکومتی اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے کلکٹرز، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کے عہدے تخلیق کیے اور مقامی تعلیم یافتہ ہندوستانی افراد کو برطانوی اقتدار میں شامل کیا۔ اپنے اسی اقدام کی وجہ سے لارڈ کارنوالیس کو برصغیر پاک و ہند میں فادر آف سول سروس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مقامی افسران کی مدد سے ہندوستان کی رعایا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ حاکم کون ہے، یہ دیکھا جائے کہ انصاف ہے یا نہیں۔ انہوں نے عوامی سطح پر یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی کہ جب یہاں مغلیہ سلطنت تھی تو عام زمیندار کے پاس زمین کے حقوق ملکیت نہیں تھے، لیکن صرف راجاؤں، مہاراجاؤں کے پاس زمینی ملکیت ہوتی تھی۔ لیکن انگریزوں نے آ کر یہاں ایک عام آدمی کو بھی زمین کا مالک بنا دیا ہے۔ ایک عام آدمی کی دہلیز تک خوشحالی لا کر اس کی خوشحالی میں اپنا حصہ وصول کرنا، یہ تھا انگریز حکومت کا ریونیو کلیکشن اور ٹیکسیشن کا تصور، جس کی بنیاد پر وہ 100-150 سال بر صغیر میں کامیابی سے حکومت کر گئے۔ آج انگریزوں کو یہاں سے گئے 75 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن آج بھی بر صغیر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں پراپرٹی اور لین دین کے سودے اسٹیمپ پیپرز پر ہی کیے جاتے ہیں، اور ایسا کرنے پر لوگ یہ اطمینان رکھتے ہیں کہ ہماری ڈاکومنٹس کا ریکارڈ اب بورڈ آف ریونیو کے پاس محفوظ ہے۔ اگر کسی نے ان ڈاکومنٹس میں رد و بدل کی کوشش کی تو ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ بورڈ آف ریونیو نے اسٹیمپ ڈیوٹی وصول کرتے وقت یہ ضمانت دی ہے کہ اب اس ٹرانزیکشن کی محافظ ریاست ہے، اور ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اپنی رجسٹرڈ پراپرٹی کی فائل بلا معاوضہ دفتر آ کر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی وہی سول سروس کے لوگ جو لارڈ کارنوالیس نے اس نظریے پر اپوائنٹ کیے تھے کہ وہ اپنے ہر اقدام میں جسٹس اور جسٹیفیکیشن کا خیال رکھیں گے، وہ اس ملک میں انتہائی غفلت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بیان کی تھی کہ جب لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ان افسران اعلیٰ نے عوامی نمائندوں سے مل کر یہ قانون بنایا کہ اگر آئندہ LDA میں پراپرٹی کا کوئی مالک اپنی پراپرٹی کی فائل دیکھنا چاہے، اس سے پہلے 10,000 روپیہ فیس وصول کی جائے، اور اگر اسے فائل میں موجود کاغذات کی ضرورت ہو تو اس سے فی کاغذ 1,000 روپیہ فوٹو اسٹیٹ الگ سے حاصل کیا جائے۔ LDA میں یہ مضحکہ خیز قانون بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی، اور کیا کوئی معزز ممبر مجھے ایسا قانون بنانے کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے؟
اپنے سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے ایل ڈی اے ہیڈ آفس کا وزٹ کیا اور ادارے کے ڈائریکٹر لیگل سے ملا. And I was quite surprised when he informed me that he didn't know of any practice involving the charging of a 10,000 rupee fee for file checking. لیکن میرے اصرار پر انہوں نے فون کر کے جب اپنے دو ایک کلیگ سے اپنی اس بات کی تصدیق چاہی تو انہیں معلوم ہوا کہ ایسا ان پریکٹس ہے. اس پر انہوں نے مجھے بتایا کہ سابقہ ڈی جی ایل ڈی اے کو یہ شکایات ملی تھیں کہ جب لوگ ایل ڈی اے میں اپنی فائل چیک کرنے آتے ہیں تو نچلا عملہ ان سے فائل دکھانے کے لیے پیسے طلب کرتا ہے، جس سے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے. اس لیے ڈی جی صاحب نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر فائل دکھانے کی فیس رکھ دی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایل ڈی اے کو اس اقدام سے بڑا ریونیو بھی حاصل ہوگا، اور جو لوگوں کی شکایت ہے کہ اہلکار فائل دکھانے کے پیسے مانگتے ہیں اس شکایت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ رول بنوا دیا ہو. مجھے ڈائریکٹر لیگل ایل ڈی اے یہ بتا رہے تھے اور مجھے انقلاب فرانس کے وقت کی آخری ملکہ ماری اینٹوینیٹ کا وہ مشہور زمانہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ جب اس سے شکایت کی گئی کہ مہنگائی اور غربت اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب کسانوں کے پاس ڈبل روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تو اس نے حیرت سے پوچھا تھا کہ اگر ڈبل روٹی نہیں ہے تو وہ کیک کیوں نہیں کھاتے. بالکل ایسے ہی جب ڈی جی ایل ڈی اے سے شکایت کی گئی کہ آپ کا عملہ فائل دکھانے کے لیے رشوت مانگتا ہے تو چہ جائے کہ عملہ سے باز پرس کی جاتی. فرمان آ گیا کہ عملہ اگر رشوت مانگتا ہے تو فائل دیکھنے کی فیس دے دو. خیر، میں نے ڈائریکٹر لیگل کو بتایا کہ اس قانون کے بعد تو اب ایل ڈی اے میں رشوت ستانی اپنے عروج پر ہے. اب آپ کا عملہ زیادہ اعتماد سے رشوت طلب کرتا ہے. اب تو وہ اوپنلی کہتا ہے کہ اگر فائل دیکھنی ہے تو 10,000 گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا دو یا پھر 5-6 ہزار ہمیں دے دو اور دیکھ لو اپنی فائل. ڈائریکٹر لیگل سے دوران گفتگو مجھے معلوم ہوا کہ ڈی جی ایل ڈی اے کا خیال تھا کہ فائل چیکنگ پر فیس عائد کرنے سے ایل ڈی اے کو بڑی تعداد میں ریونیو حاصل ہوگا. میں نے یہ جاننے کے لیے کہ اس ٹیکس کو لگانے سے ادارے کو سال میں کتنا ریونیو ملا، میں نے ڈائریکٹر ون ونڈو سے سوال کیا کہ ڈائریکٹر فائنانس سے مجھے پوچھ کر بتائیے کہ اکتوبر 2022 سے اگست 2023 تک فائل چیکنگ کی مد میں اور فوٹو اسٹیٹ کی مد میں ایل ڈی اے کو کیا انکم ہوئی. اور ڈائریکٹر ٹرانسفر سے مجھے پوچھ کر یہ بتائیے کہ اکتوبر 2022 سے لے کر اگست 2023 تک ایل ڈی اے میں کتنی ٹرانسفرز اور کتنی پلیسمنٹس ہوئیں. میرا خیال تھا کہ اگر ایل ڈی اے انتظامیہ مجھے میرے ان 2 سوالات کا جواب دیتی ہے تو مجھے یہ ثابت کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ ایسا قانون بنانے سے صرف عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کیا گیا ہے اور حکومتی خزانے میں مال آنے کی بجائے یہ پیسہ قانون کے نام پر عملے کی جیبوں میں چلا گیا ہے. لیکن آج تک مجھے میرے ان سوالات کا جواب نہیں دیا گیا، تو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں عدالت سے مدد لے کر یہ قانون ختم کروانے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے میرے آفس کی لیگل ٹیم ایل ڈی اے میں اس قانون کے خلاف اپنی درخواست دائر کر چکی ہے، اور اگر پروسیجر کے مطابق ایل ڈی اے اس پر بھی کارروائی نہیں کرتا تو میں ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کروں گا. میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اصفر ناصر سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ عام آدمی کے ریلیف کے لیے اس قانون کے خاتمے کا اعلان کریں. آپ سب دیکھنے والوں کو بھی میرا کہنا یہی ہے کہ غلط قانون سازی پر ہماری خاموشی اور لا تعلقی نے ہمیں آج اس تکلیف دہ مقام پر لا کھڑا کیا ہے. ہر ناجائز قانون پر ہمیں مل کر آواز اٹھانی ہوگی. We must raise our voice against every unjust law and discriminatory rules. That's how we can bring a change in our society. اگر ہماری افسر شاہی اور سیاستدانوں کو یہ ڈر ہو کہ غلط قانون سازی پر انہیں پبلک کے شدید دباؤ کا سامنا ہوگا تو یہ کبھی ایسے ناجائز قانون بنانے کی
جرت ہی نہیں کر سکتے۔